बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे छुपती फिरोगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। बोलो। वो अपनी आंखों में गुस्सा भरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब मैं देखता हूं तुम किसको अपनी मदद के लिए बुलाती हो। जितना शोर मचाना है मचाओ, मैं भी देखूं कि कितना जोर है तुम में। इसको सूफिया को बचाव की कोशिश करता देखकर जैसी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन वो बजाय इसको रोकने के इसको चैलेंज कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सूफिया जितनी चाहे कोशिश कर लेती बोल तो सकती नहीं थी। शोर मचाना तो बहुत दूर की बात थी। सूफिया के चेहरे पर पसीना आ रहा था और वो मतलाशी नजरों से चारों तरफ देख रही थी, जैसे किसी को अपनी मदद के लिए ढूंढ रही हो। जब सूफिया को बचाव का कोई रास्ता नजर न आया तो उसने फौरन से अपना मोबाइल पकड़ा, जो मेज के ऊपर ही एक फाइल में पड़ा हुआ था। तभी वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और उसके दोनों हाथों को थामते हुए उससे मोबाइल पकड़ने लगा। ओह सूफिया, तुम इतनी नादान तो नहीं हो, फिर ये गलती करने का क्यों सोच रही हो? तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हारी इस गलती के बदले तुम्हें कितनी बड़ी सजा दे सकता हूं। क्या तुम्हें साथ की कोई परवाह नहीं जो तुम ऐसा करने का सोच रही हो? सूफिया जानती थी कि इस एक इंसान के अलावा कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकता था, मगर वो इससे कैसे मदद मांगती? राइम अली नवाज उसको हर बार ही रोक लेता था और साथ का नाम सुनकर वो भी अपने कदम रोक लेने पर मजबूर हो जाती थी। मगर वो राइम अली नवाज को अच्छी तरह जानती थी। जब तक वो अपने घटिया मकसद में कामयाब ना हो जाता, वो सूफिया का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, और सूफिया खुद को इसके हवाले करने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं थी। तभी एक ख्याल उसके जहन में आया। वो तेजी से पीछे की तरफ भागी, जहां उसका बैग पड़ा हुआ था। राइम अली नवाज खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। वो देखना चाहता था कि अब सूफिया अपने बचाव के लिए क्या करने वाली थी। सूफिया ने अपने बैग में से एक छोटा सा चाकू निकाला और इसको खोलकर राइम अली नवाज की तरफ कर दिया, जैसे वो राइम अली को इस छोटे से चाकू से डरा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे इस चाकू के साथ मार ही डालोगी? राइम अली नवाज की आंखों में शरारत थी और वो पुरसुकून सा सूफिया से पूछ रहा था, मगर सूफिया की आंखों में अब एक खौफ उतर आया था, जैसे उसको यकीन हो गया था कि आज जिसको राइम अली से कोई भी नहीं बचा सकता था। मगर वो अभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। सूफिया ने अपने कांपते हाथों से चाकू को और मजबूती से थाम लिया था। उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था, जैसे वो अपनी बेबसी को हिम्मत में बदलने की कोशिश कर रही थी। राइम अली उसके इस मासूम से दिफा पर एक बार फिर कहकहा लगाकर हंसा था। इस चाकू से मुझे डराने की कोशिश मत करो सूफिया। तुम जितनी मासूम हो इतनी ही जिद्दी भी हो। मगर क्या तुम भूल गई हो कि मेरी मर्जी के आगे तुम्हारी हर कोशिश बेकार है? तो फिर तुम ये फजूल की जिद क्यों कर रही हो? वो आगे बढ़ा और सूफिया के करीब आकर उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करने लगा। सूफिया ने एक झटके से राइम अली नवाज से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन राइम अली की गिरफ्त मजबूत थी। सूफिया ने इस छोटे से चाकू से राइम अली पर हमला करने की कोशिश की, और इसी कोशिश में राइम अली के बाजू पर एक मामूली सा जख्म हो गया था। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो इतनी जल्दी हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। तो ये है तुम्हारा जवाब? राइम अली ने गुस्से से कहा, मगर सूफिया अपनी कोशिश जारी रखे हुई थी। अचानक दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। सूफिया ने मौका देखकर मेज पर पड़ी एक फाइल को जमीन पर गिरा दिया, ताकि कोई इसकी मौजूदगी महसूस करके उसकी मदद कर सकता। तभी दरवाजा जोर से बजा और राइम अली ने गुस्से से पलट कर देखा। कौन है? राइम अली ने चिल्लाते हुए पूछा था। एक हाथ से उसने सूफिया का मुंह मजबूती से पकड़ लिया था, ताकि वो किसी किस्म की आवाज ना निकाल सकती। वो दरवाजे की तरफ देख रहा था
तभी ज़ूबिया का ताल्लुक एक छोटी सी फैमिली से था। उसका बचपन तो खुशगवार गुजरा था, लेकिन ये खुशियां उसके लिए आरज़ी ही साबित हुई थीं जब उसके साथ एक हादसा पेश आया था, और इसके बाद उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए ही बदल गया था। इस वक्त वो सिर्फ 10 साल की थी जब वो अपनी माँ के साथ जा रही थी, तो गाड़ियों के तसादुम में ज़ूबिया की अम्मा जान से हाथ धो बैठी और ज़ूबिया शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इन ज़ख्मों के नतीजे में ज़ूबिया ने अपनी कुव्वते गोयाई भी खो दी थी। ये हादसा ना सिर्फ उसकी जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत पर भी गहरा असर डाल गया था। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। ज़ूबिया के अब्बा तो पहले ही एक सख्तगीर और बेपरवाह से इंसान थे। इस हादसे के बाद तो वो मज़ीद तल्ख हो गए थे। ज़ूबिया के साथ उनका रवैया सर्द रहने लगा था। वो अक्सर इस पर सख्ती करते और इसे ज़िंदगी में कमज़ोर होने का ताना देते। ज़ूबिया ने इन तमाम तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त किया था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में अपने अब्बा के लिए मोहब्बत कम होने लगी थी। ज़ूबिया के अब्बा ने कभी इसकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, बल्कि वो तो इसे शुरू से ही एक बोझ समझते थे। वो अक्सर इसे नज़रअंदाज करते और इसकी कुव्वते गोयाई की कमी को मजाक का निशाना बनाते। अम्मा के गुजर जाने के बाद ये रवैया ज़ूबिया को मज़ीद तन्हा कर गया था। ज़ूबिया ने अपनी खामोशी को अपनी कमज़ोरी के बजाय अपनी ताकत बनाने की कोशिश की थी, और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुई थी। उसने अपनी तालीम पर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी और ख़ुद को एक मजबूत लड़की के तौर पर ढालने लगी थी। वो जिससे भी मिलती उससे लिखकर अपनी बात कहने लगी। इस तरह वो अपने जज्बात को कलम के ज़रिए बयान करने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी खामोशी अक्सर लोगों के लिए इसकी कमज़ोरी बन जाती थी, और वो इसे अपनी बातों या हरकतों से तकलीफ़ पहुंचाने लगे थे। मगर उसने हिम्मत ना हारी थी, बल्कि डट कर हर मुश्किल का सामना किया था। जब ज़ूबिया ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, तो इसके बाद एक और मुश्किल मरहला उसके इंतज़ार में था, और वो था नौकरी की तलाश। ज़ुबान से तो वो महरूम थी ही, मगर नौकरी की तलाश ने उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी थी। बहुत मुश्किल के बाद उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में मामूली सी नौकरी मिल गई थी, जिससे वो बामुश्किल ही अपना गुजारा करने लगी थी। अब्बा तो इससे पहले ही नफरत करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि ज़ूबिया एक लड़की थी जो उनके किसी भी काम की नहीं थी। इसीलिए अपनी बीवी की मौत के बाद वो इस लड़की का बोझ मज़ीद अपने ऊपर नहीं डाल सकते थे, जो इनकी अपनी बेटी थी। तभी ज़ूबिया ने अपने अब्बा का घर भी छोड़ दिया था और एक हॉस्टल में रहने लगी थी, और अब्बा को तो वैसे ही इस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था। बहुत मुश्किल से इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक नौकरी मिली थी, जिससे वो अपना गुजारा कर लेती थी। ज़ूबिया के हॉस्टल में रहने के दिन भी आसान नहीं थे। वो तो शायद इसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे, क्योंकि वो अपनी कुव्वते गोयाई से महरूमी के बाइस लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। मगर इसकी खामोशी में भी एक अजीब सा वकार था, जो दूसरों को इसकी जानिब मुतवज्जा कर देता था। नौकरी की तलाश के दौरान इसे कई जगह मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन उसने भी हार मानने से इनकार कर दिया था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात साथ से हुई थी, और वो इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था, क्योंकि जिस कर्ब और तकलीफ से ज़ूबिया गुजर रही थी, वो भी इस कर्ब से गुजर चुका था। एक रोज़ जब ज़ूबिया को कॉलेज से काफ़ी देर हो चुकी थी, तब वो वापस हॉस्टल की तरफ जा रही थी, और रास्ते में कुछ आवारा लड़कों ने उसका रास्ता रोका था। क्या आपको मदद की ज़रूरत है? जब वो लड़के ज़ूबिया के पीछे पड़े थे, तो साथ कहीं से उसी जगह पहुंच गया था, और ज़ूबिया को मुश्किल में देखकर उसकी मदद को आया था। मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? वो बार बार इससे पूछ रहा था, और ज़ूबिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। साथ को नजर आ रहा था कि वो लड़की डरी सहमी सी आंखों में आंसू लिए अपने रास्ते जा रही थी, और कुछ आवारा लड़के काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहे थे, मगर वो तब तक इसकी मदद नहीं कर सकता था जब तक वो इसको खुद कहना देती। और वो भला कैसे कह सकती थी? वो तो चाहती भी तो किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी।
جب زوبیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو سعد بھی خاموشی سے اپنے راستے چل پڑا تھا۔ اگلے دن پھر ویسا ہی ہوا تھا۔ وہی آوارہ لڑکے ایک بار پھر سے زوبیہ کے پیچھے گروپ بنائے چلے جا رہے تھے، اور وہ بیچاری کبھی اپنا بیگ سنبھالتی اور کبھی اپنی چادر، خاموش لیکن آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس روز بھی سعد نے بہت دور تک زوبیہ کا پیچھا کیا تھا، مگر نتیجہ وہی، وہ لڑکی گم سم سی خاموشی سے اپنے راستے جا رہی تھی۔ ہر روز ہی ایسا ہونے لگا تھا، اور سعد ہر روز اس لڑکی کو دیکھتا تھا، کیونکہ جس راستے میں زوبیہ کا کالج تھا اسی کالج کے راستے میں تو سعد کی کمپنی بھی تھی، اور وہ ہر روز اس خاموش لڑکی کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ اس کو حیرانی ہوتی تھی کہ وہ آوارہ لڑکے ہر روز اس کا پیچھا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی پلٹ کر ان لڑکوں کو یا سعد کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور نہ ہی کبھی رک کر کسی سے مدد مانگی تھی، بلکہ اپنی چادر سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اسی راستے پر چلتی ہوئی جاتی اور ایک بس میں جا کر بیٹھ جاتی۔ جب کافی دن تک ایسا ہی چلتا رہا تو سعد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ضرور پوچھے گا کہ آخر وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتی تھی۔ زوبیہ کے خاموش کردار اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد نے سعد کے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سہمی ہوئی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر وہ لڑکی ہر روز اتنی اذیت سہتے ہوئے بھی کسی سے مدد کیوں نہیں مانگتی تھی، اور نہ ہی پلٹ کر ان لڑکوں کو کوئی جواب دیتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے گا اور اس کی خاموشی کی وجہ جانے گا۔ ایک روز سعد صبح جلدی دفتر پہنچنے کے بجائے زوبیہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اس سے ضرور بات کرے گی۔ تبھی وہ اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ جب زوبیہ کالج کی طرف جا رہی تھی، سعد نے راستے میں اس کے سامنے آ کر رکنے کی کوشش کی۔ زوبیہ نے سعد کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، لیکن کچھ کہے بغیر ہی اگلے ہی لمحے اپنا راستہ بدل لیا۔ سنیں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے، سعد نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو کسی سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ زوبیہ رک گئی، لیکن وہ کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ سعد نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن الفاظ ادا نہیں کر پا رہی۔ اگر آپ کو مدد چاہیے تو آپ مجھ سے مدد مانگ سکتی ہیں۔ وہ اس کی خاموش اور بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ مشکل میں تھی۔ سعد کی بات سن کر زوبیہ اپنے ارد گرد نظریں دوڑانے لگی اور اپنے بیگ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا درد سعد کو واضح نظر آ رہا تھا، مگر وہ لڑکی مسلسل خاموش تھی۔ اس نے ابھی تک سعد کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور یہی چیز سعد کو مزید حیرت میں ڈال رہی تھی۔ آخر وہ لڑکی کچھ کہہ کیوں نہیں رہی تھی؟ اگر وہ اس سے مدد نہیں مانگنا چاہتی تھی تو کم از کم اس کو وہاں سے جانے کا تو کہہ ہی سکتی تھی۔ تبھی سعد کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور وہ ڈرتا ڈرتا زوبیہ سے پوچھ ہی بیٹھا، کیا آپ بول نہیں سکتی؟ سعد نے ہچکچاتے ہوئے لیکن نرمی سے پوچھا تھا۔ زوبیہ نے کچھ لمحے اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا جو کافی دنوں سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا، آئی ایم سو سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنے سوال پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ پھر سعد نے اپنی جیب سے ایک نوٹ بک نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ اس پر لکھ کر بتا سکتی ہیں۔ زوبیہ نے نوٹ بک لی اور تھوڑی دیر بعد اس پر لکھا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں نے سیکھ لیا ہے کہ خاموشی سے اپنی جگہ لڑنا بہتر ہے۔ سعد نے نوٹ پڑھا اور گہری سانس دیتے ہوئے کہا، آپ بوجھ نہیں ہیں، آپ نے شاید کبھی کسی کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آپ کی مدد کرے۔
زوبیہ نے سعد کو حیرت سے دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک بھروسہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسا پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ کوئی واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ سعد کی باتیں سن کر زوبیہ پہلے تو ہچکچائی، لیکن پھر کاغذ پر کچھ لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں سعد نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن سعد دوبارہ اسی جگہ موجود تھا، اور کچھ دیر بعد اس کو وہی لڑکی آتی دکھائی دی تھی۔ زوبیہ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ آج پھر وہی لڑکا اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، اس لڑکے نے زوبیہ کا راستہ روکا تھا، اور وہی ڈائری اور قلم اس کے آگے کیا تھا۔ آپ مجھے اپنی مدد کے لیے کہہ سکتی ہیں، اس نے ڈائری بڑھاتے ساتھ ہی کہا تھا، مگر زوبیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جیسے آج بھی اس کا جواب تھا کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ زوبیہ نے اس کو منع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ اس کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا، جیسے وہ اس کو آوارہ لڑکوں سے بچانا چاہتا تھا، اس کو سہارا دینا چاہتا تھا۔ اس کو وہ ڈری سہمی سی لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، جس کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو ہوتے تھے، اور وہ ان آنسوؤں کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے سب سے پہلے اس خاموش لڑکی کا بھروسہ جیتنا ضروری تھا۔ کچھ دن تو ایسے ہی چلتا رہا۔ زوبیہ جیسے ہی کالج جانے کے لیے بس میں سوار ہوتی تو ساتھ بھی اس کے پیچھے ہی بس میں سوار ہو جاتا۔ اس نے بہت بار زوبیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ پھر ساتھ نے بھی بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگا تھا۔ زوبیہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ مخلص تھا، اور بغیر کسی مطلب کے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ بہت دن تک تو وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی، مگر ایک دن وہ ساس سے بات کرنے کے لیے رک ہی گئی۔ آپ کیوں میرا پیچھا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے کاغذ پر لکھ کر ساتھ کی طرف بڑھایا تھا، اور خود اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے آتا ہوں؟ بلکہ میرا آفس بھی اسی راستے میں ہے جس راستے سے آپ جاتی ہیں۔ وہ مسکرا کر زوبیہ کو جواب دے رہا تھا، اور وہ شرمندہ سی ہو کر اسے نظریں چرا گئی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں میں بات چیت ہونے لگی تھی، اور ساتھ اس خاموش لڑکی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ کے ساتھ وقت گزارنے سے زوبیہ کو بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ پہلی بار کسی پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ ساتھ دوسرے لوگوں کی طرح اس پر ترس نہیں کھاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ وقت گزارنا ساتھ کو اچھا لگتا تھا۔ زوبیہ کے دل میں ابھی ماضی کی تلخ یادوں کا خوف موجود تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ساتھ پر بھروسہ کرے، لیکن زندگی کے تجربات نے اسے محتاط بنا دیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جب اس کے اپنے ابا ہی اس کو قبول نہیں کیا تھا تو کوئی دوسرا بھی آخر کب تک اس کا ساتھ دے سکتا تھا۔ ساتھ زوبیہ کے ساتھ اپنی گفتگو اور رویے سے ثابت کرنے لگا تھا کہ وہ واقعی اس کی مدد اور خوشی چاہتا تھا۔ زوبیہ کی خاموشی کو اس نے کبھی کمزوری نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ساتھ نے زوبیہ کی پسندیدہ چیزوں مثلاً کتابوں اور آرٹ کے بارے میں جاننا شروع کر دیا تھا، اور زوبیہ نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات لکھ کر ساتھ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک ہمیشہ حیران کرتی تھی کہ زوبیہ یا تو کالج جاتی تھی یا تو اپنے آفس، اس کے علاوہ وہ کبھی کہیں نہیں گئی تھی۔ کیا اس کے ماں باپ یا بہن بھائی نہیں تھے؟ کیونکہ ہاسٹل میں اس سے کبھی کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ ایک دن ساتھ نے ہمت کر کے زوبیہ سے پوچھ ہی لیا تھا، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہیں کبھی یاد نہیں کرتے؟ ساتھ کی بات سن کر زوبیہ کچھ دیر خاموش رہی، اور پھر کاغذ پر لکھا، دنیا میں ابا کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور ابا کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بوجھ ہی سمجھا،
اسی لیے میں ان کو چھوڑ کر ہاسٹل میں چلی آئی۔ تم نے بہت ہمت دکھائی ہے، لیکن تمہیں یہ سب اکیلے نہیں سہنا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی کسی پر بھروسہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صوبیہ کے الفاظ پڑھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بھروسہ توڑنے والے زیادہ ہیں، اسی لیے اب میں نے کسی پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ شاید سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تمہیں وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ کچھ لوگ واقعی تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی مطلب کے۔ یہ جملہ سن کر زوبیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، لیکن اس نے فوراً اس نمی کو چھپا لیا تھا۔ وہ سعد کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سعد نے محسوس کیا تھا کہ زوبیہ آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ سعد زوبیہ کے لیے نہ صرف ایک دوست بلکہ ایک محافظ بن گیا تھا۔ ایک دن سعد زوبیہ سے کہنے لگا، تمہیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو کچھ تم نے اب تک سہ لیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں سہ سکتا۔ تم تو ایک جنگجو ہو زوبیہ۔ اگر تم میری مدد کے لیے نہیں آتے تو شاید میں یہ جنگ ہار جاتی۔ تم نے جنگ پہلے ہی جیت لی تھی۔ میں تو بس تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ تم کتنی مضبوط ہو۔ سعد کی حمایت اور محبت نے زوبیہ کو نئی زندگی کا حوصلہ دیا تھا۔ اب وہ زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگی تھی، جہاں اعتماد، محبت اور امید کے نئے چراغ روشن ہونے لگے تھے۔ سعد ہی تو تھا جو زوبیہ کے اس تنہائی کے اور نظر انداز کیے جانے کے کرب کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ سعد کی اپنی ماں بھی اس کے بچپن میں ہی مر گئی تھی، اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں نے سعد پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے، اور وہ بھی ان سے الگ ایک فلیٹ میں ہی رہتا تھا۔ تب اس کو زوبیہ کے دکھ کا اندازہ ہوا تھا، مگر زوبیہ کا دکھ اس سے زیادہ بڑا تھا۔ وہ تو اپنے دکھ کا درد کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن زوبیہ تو اس اظہار سے بھی محروم تھی۔ وہ تو کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کسی سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ تب سعد کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ وہ اس خاموش لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سعد نے زوبیہ کو یقین دلایا تھا، اب تمہیں اکیلے نہیں لڑنا پڑے گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ زوبیہ کو سعد کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار بھرے جذبات نظر آنے لگے تھے، مگر وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں سعد اس کو دھوکہ نہ دے جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زوبیہ کو بھی سعد سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ بھی اس پر یقین کرنے لگی تھی اور اپنے دل کا حال اسے بتانے لگی تھی۔ تمہیں اس کمپنی میں یہ معمولی سی نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم بول نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم جو کام کر رہی ہو وہ تمہارے معیار کے ہیں۔ ایک دن سعد نے زوبیہ سے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی تھی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ زوبیہ سارا دن محنت کرنے کے بعد بھی اتنا نہیں کماتی تھی جتنا اس کا حق بنتا تھا۔ تب اس نے زوبیہ کو کہا تھا کہ وہ اس سے بہتر جگہ پر کام کرے۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے نوکری کتنی مشکل سے ملی تھی۔ اگر میں یہ بھی چھوڑ دوں گی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ سعد کی بات سن کر زوبیہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولی تھی، کیونکہ وہ بھی اس معمولی نوکری کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، جہاں وہ سارا دن محنت کرتی تھی اور ملنے والی تنخواہ میں اس کا پورا مہینہ بھی نہیں گزرتا تھا۔ تم نوکری کی فکر نہ کرو، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم اس جگہ سے ریزائن کر دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اگر مجھے کہیں اور نوکری، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ زوبیہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سعد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، اور تب زوبیہ کو احساس ہوا تھا کہ سعد کے ہوتے ہوئے اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب سنبھال سکتا تھا۔ تبھی سعد نے اپنے باس رائم علی نواز سے زوبیہ کی نوکری کے لیے بات کی تھی، اور زوبیہ کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ رائم علی نواز ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ دنیا کی نظروں میں وہ ایک نہایت رحم دل اور کھلے دل کا انسان تھا، مگر اندر سے وہ ایک کھوکھلی شخصیت اور شیطانی خصلت کا تھا، جو لڑکیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا
اور جب اس کی نظر زوبیہ پر پڑی تھی تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ زوبیہ کے لیے تو زندگی پہلے ہی بہت مشکل تھی، لیکن سعد کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی اور اس پر بھروسہ بھی کرنے لگی تھی۔ وہ ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ سعد نے رائم علی نواز سے بات کر کے زوبیہ کی نوکری لگوا تو دی تھی، مگر اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ زوبیہ کی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رائم کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ رائم جو اپنی خوش اخلاقی اور مہربان رویے کی وجہ سے مشہور تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر سے خود غرض اور درندہ صفت انسان تھا، اور زوبیہ کی معصومیت اور خاموشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ رائم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لڑکی زبان سے محروم تھی اور اس کی کمپنی کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دینے والی تھی، بلکہ اس نے تو زوبیہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر فوراً اسے ملازمت دے دی تھی۔ زوبیہ نے بھی رائم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ اس کی پچھلی نوکری سے کہیں بہتر تھی، اور ساتھ پر تو اس کو یقین تھا ہی کہ وہ اس کے لیے دل سے سوچتا تھا۔ لیکن رائم کے ارادے نیک نہیں تھے۔ پہلے چند دن تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ زوبیہ نے اپنے کام میں غیر معمولی دلچسپی دکھائی اور اپنی محنت سے جلد ہی ساری کمپنی میں سب کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی اور مضبوط ارادے نے اسے ایک منفرد مقام دلا ہی دیا تھا۔ لیکن رائم جو اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، جلد ہی اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا تھا۔ ایک دن رائم نے زوبیہ کو اپنے آفس میں بلایا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ معمول کے انداز میں اس کے آفس میں داخل ہو گئی۔ آئیں آئیں مس زوبیہ، ہر جگہ آپ کے ہی چرچے ہیں۔ آپ نے تو کم وقت میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ زوبیہ، آپ بہت محنتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے خاص پروجیکٹ پر کام کریں، یہ آپ کے کیریئر کے لیے بہت اہم ہوگا۔ زوبیہ نے اس کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ اپنے کام کو بہتر بنانا چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ رائم اس پروجیکٹ کے بہانے اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے بے وجہ ہی دیر تک آفس میں روکنے لگا تھا اور اسے کام سے ہٹ کر ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگا تھا۔ زوبیہ کو یہ سب عجیب لگنے لگا تھا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ رائم نے ایک دن زوبیہ کو بہانے سے آفس کے بعد ایک ڈنر پر بلایا۔ یہ صرف ایک بزنس ڈنر ہے تاکہ ہم سب اس نئے پروجیکٹ پر بات کر سکیں، اور اس بہانے ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں بھی اچھے سے جان سکیں گے۔ وہ زوبیہ کو مکمل اعتماد میں لینا چاہتا تھا، تبھی اس کو بزنس ڈنر کے بہانے بلا رہا تھا۔ اگر رائم بزنس ڈنر کا ذکر نہ کرتا تو زوبیہ کبھی بھی اس کی بات نہ مانتی، مگر جب بات نئے پروجیکٹ کی تھی تو اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ جب زوبیہ رائم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہاں پر تو اس کے علاوہ کمپنی کا اور کوئی بھی امپلائی تھا ہی نہیں۔ تب اس کو خود پر غصہ آیا تھا۔ اس نے اس ڈنر کے بارے میں ساس سے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ آج تک وہ لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی جو رائم علی نواز کے دل میں اتر سکے، پر تم نے تو پہلی نظر میں ہی میرے دل پر ضرب لگا دی۔ وہ زوبیہ کو آتے دیکھ کر آگے بڑھا تھا۔ باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ وہ زوبیہ کی آنکھوں کے اشارے سے سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم تم کس قدر خاص ہو؟ جہاں تم ہو وہاں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور زوبیہ کو تھامنا چاہا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زوبیہ ڈائریز کی طرف بڑھاتے ہوئے روحانسی ہو گئی تھی۔ غلط فہمی؟ کس بارے میں؟ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے ادھر نوکری شروع کی تھی۔ اس وقت زوبیہ کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی اس نے فوراً ایک نیا بہانہ گڑھا تھا۔ زوبیہ کی اچانک منگنی کے ذکر نے رائم کو لمحے بھر کے لیے چونکا دیا تھا، لیکن وہ فوراً ہی اپنی اصل خصلت پر آ گیا۔ وہ ہلکے سے ہنسا اور مزید آگے بڑھتا ہوا طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، محبت؟ ہاں،
صوبیہ، محبت اور کام کے درمیان فرق ہوتا ہے جو تم سمجھ نہیں رہی۔ صوبیہ، یہاں دل کی باتیں نہیں چلتی، یہاں تو وہ ہوتا ہے جو میری مرضی ہوتی ہے۔ اس کے تیور کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ صوبیہ ادھر ادھر مدد کی تلاش میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رائم علی کی نظروں سے خود کو اجھل کر لیتی، مگر وہ وہاں سے کیسے بچ کر جا سکتی تھی؟ اس وقت وہ پوری طرح سے رائم کے کنٹرول میں تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم میری خواہش پوری کر دو گی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ وہ سعد، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بھلا تم مجھ سے کیا امید لگا کر بیٹھی ہو؟ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو سعد تمہیں ساری زندگی بھی نہیں دے سکتا۔ رائم علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ صوبیہ سعد کی ہی بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت سعد کے ساتھ ہی تو رہتی تھی، اور سعد کی آنکھوں میں وہ صوبیہ کے لیے پیار بھرے جذبات کو واضح دیکھ چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صوبیہ جانتی تھی کہ اب وقت ضائع کرنا خطرے سے باہر تھا۔ وہ فوراً پلٹی اور جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رائم نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگا، صوبیہ، تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہی ہوگی، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے میرا دل دکھایا تو میں تمہارے لیے وہ مشکلات کھڑی کر دوں گا جن کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے یہ دنیا بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ صوبیہ کی آنکھوں میں خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو رائم کی گرفت سے آزاد کروایا تھا اور وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں رائم علی کی باتیں اور وہ طنز سے بھرا کہکا گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رائم اپنی دولت کے نشے میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اگر وہ اس کو بزنس ڈنر کے بہانے اکیلی کو بلا سکتا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ان سب کے بارے میں سعد کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اس کو اندازہ تھا سعد بھی اس کی طرح رائم کے لیے ہی کام کرتا تھا، اور اس کی طاقت کے آگے وہ بھی بے بس تھا۔ صوبیہ کے لیے وہ رات نہایت اذیت ناک تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رو رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ رائم کے الفاظ، اس کی حرکتیں اور اس کی دھمکیاں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ صوبیہ کو تو لگنے لگا تھا کہ اب اس کی زندگی بہتر ہونے لگی تھی۔ سعد اس سے محبت کرتا تھا اور رائم کی کمپنی میں اس کو ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ وہ سعد کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کے خواب دیکھنے لگی تھی، مگر رائم کی دھمکیوں سے وہ ایک بار پھر سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ صوبیہ کو صرف اور صرف اپنی عزت کی فکر تھی، مگر اس وقت اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صوبیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رائم کی کمپنی میں مزید کام نہیں کرے گی اور جتنے جلد ہو سکے گا ریزائن کر دے گی۔ رائم کے لیے کام کرنا اس کے لیے مزید قابل برداشت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رائم اپنی طاقت اور رسوخ کا غلط استعمال کر رہا تھا، اور وہ اور سعد اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے سب سے بہتر حل یہی تھا کہ وہ اس کی نوکری سے ہی انکار کر دیتی، کیونکہ وہ اپنی عزت اور خودداری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ آفس پہنچی تو اس نے اپنی فائل سمیٹی اور سیدھا رائم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی رائم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ آؤ صوبیہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ صوبیہ نے جھجکتے ہوئے کچھ فائلز اور ایک لیٹر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ رائم نے جھک کر اس لیٹر کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم یہاں سے اتنی آسانی سے چلی جاؤ گی؟ نہیں صوبیہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہاری عزت تباہ کر دوں گا۔ صوبیہ کو دیکھ کر رائم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے جھکنے والی نہیں تھی۔ تبھی اس نے دھمکی دی، اگر تم نے یہ آفس چھوڑا تو یاد رکھنا کہ میں اس سعد کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی نوکری
اس کی عزت سب ختم کر دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر زوبیہ کے قدم لرز گئے تھے۔ وہ سعد کو کسی بھی طرح کے نقصان سے بچانا چاہتی تھی، تبھی تو خاموشی سے ریزائن کر کے وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ تمہیں یہاں میری نظروں کے سامنے ہی رہنا ہوگا اور میری مرضی کے مطابق ہی چلنا ہوگا، ورنہ تم اور تمہارا وہ منگیتر، میں تم دونوں کو رسوا کر دوں گا، سب برباد ہو جائے گا۔ زوبیہ مردہ قدموں سے واپس آ گئی تھی، کیونکہ وہ سعد کو اپنی جگہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ ایک عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنی عزت اور سعد کے مستقبل کے درمیان پھنس کر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ رائم کی دھمکیاں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ رائم علی نواز اپنی طاقت اور دولت کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زوبیہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سعد کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دے، لیکن رائم کی دھمکیوں نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سعد کا مسکراتا ہوا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی وجہ سے سعد کو کوئی نقصان ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ سعد کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ رات بھر سوچنے کے بعد زوبیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی عزت اور سعد کے لیے لڑے گی۔ وہ مزید رائم کی باتوں میں نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کی دھمکیوں کے سامنے جھکے گی۔ زوبیہ نے خود کو بہت مضبوط کیا تھا اور اگلے دن آفس میں پہنچ کر روٹین کی طرح اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس کو رائم سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن وہ رائم کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی اور اس کے سامنے نہیں گئی تھی، بلکہ اپنے ہی کیبن میں کام کر رہی تھی۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ جہاں پر کام کرتی تھی رائم ہی وہاں کا مالک تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا تھا اور اس کو وہی آتا دکھائی دیا تھا۔ آفس کا دروازہ لاک کرتے وہ زوبیہ کی جانب بڑھا تو زوبیہ کو اس کے ارادوں کے بارے میں اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی۔ زوبیہ نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا چاقو نکالتے ہوئے اس کو دھمکانا چاہا تھا، مگر وہ چلا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ قوت گویائی سے محروم تھی۔ اس کے نازک سیلف ڈیفینس پر رائم علی کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہو، پر میں جو چاہوں وہ چیز میری ہوتی ہے، تم بھی میری ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ساتھ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کاغذات پر دستخط کرو۔ زوبیہ نے نہ سمجھی سے ان کاغذات کی طرف دیکھا تھا، مگر نکاح کے کاغذات دیکھ کر اس کی جان حلق میں آئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ سعد زندہ رہے تو تمہیں ان کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے اور میری خواہش پوری کرنا ہوگی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نکاح کے کاغذات اس کے سامنے رکھتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ زوبیہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ محبت کا دعویٰ تو کر رہا تھا، پر اس کی نظروں میں سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو خود کو مضبوط کیے اس کے سامنے کھڑی تھی، اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرتی اور کس سے مدد مانگتی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ زوبیہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رائم نے خود سے سوال کیا تھا اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سعد کھڑا تھا۔ سعد کی آنکھوں میں الجھن اور بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی نظر پلک جھپکتے ہی زوبیہ پر گئی تھی، جو رائم کے پیچھے سہمی کھڑی خوف اور بے بسی سے لرز رہی تھی۔ زوبیہ؟ سعد کی آواز میں حیرت اور تشویش تھی۔ زوبیہ نے سعد کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حالت بیان کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کچھ بھی بول نہ پائی تھی۔ سعد نے فوراً حالات کی سنگینی کو بھانپ لیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے رائم؟ سعد نے غصے سے کہا۔
رائم کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ ہمارے درمیان کی بات ہے سعد، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے، سعد نے غصے میں کہا تھا۔ زوبیہ میری ذمہ داری ہے اور میں کسی کو بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے نہیں دوں گا۔ زوبیہ نے حیرانی سے سعد کی طرف دیکھا تھا۔ رائم نے کہکا لگایا تھا، تم مجھے روکو گے؟ تم ایک معمولی ملازم ہو سعد، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہیں اور زوبیہ دونوں کو تباہ کر سکتا ہوں؟ سعد نے ایک لمحے کے لیے رائم کی بات سنی، لیکن پھر اس نے کہا، تم شاید اپنی دولت اور طاقت پر بہت یقین رکھتے ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ محبت کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ رائم کا صبر جواب دے گیا تھا، تمہیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے سعد، اس نے غصے سے کہا اور سعد کی طرف بڑھا، لیکن سعد پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ مگر زوبیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی، کیونکہ وہ رائم کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی کہ اگر اس نے کچھ بھی کیا تو وہ سعد کو نقصان پہنچا سکتا تھا، جو وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ جب زوبیہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو سعد کچھ لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زوبیہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کو خیال آیا تھا کہ کہیں زوبیہ اس کی کسی دھمکی سے خوف زدہ تو نہیں تھی۔ بجائے زوبیہ کو کچھ کہنے کی، وہ خود ہی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کو کیا کرنا تھا۔ صرف ایک شخص تھا جو اس کی اور زوبیہ کی مدد کر سکتا تھا، صرف ایک ہی شخص تھا جو رائم کو اس کے گندے رازوں سے باز رکھ سکتا تھا، اور ساتھ اس کے پاس ہی مدد کے لیے جانے والا تھا۔ جیسے ہی ساتھ وہاں سے نکلا تھا، رائم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ پلٹ کر زوبیہ سے کہنے لگا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ساتھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور تم بھی خواہ میں اس سے امیدیں لگا کر بیٹھی تھی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم ان کاغذات پر دستخط کر دو اور خود کو میرے حوالے کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ سعد کی اصلیت تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ سعد کو جاتا دیکھ کر زوبیہ ایک لمحے کے لیے شاکڈ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعد رائم کی طاقت کے آگے دب گیا تھا، اور اس طرح سے اس کو رائم کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس صدمے سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے سعد پر بھروسہ کیوں کیا تھا۔ وہ بھی اس کے ابا جیسا ہی نکلا تھا، جس کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھ کر آگے بڑھایا تھا۔ رائم اس کی تحریر پر مسکرا دیا تھا۔ تو سمجھ گیا تھا کہ زوبیہ سعد کے اس برتاؤ کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن اب اس کو سعد کی طرف سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زوبیہ ان کاغذات پر دستخط ضرور کرے گی، اس لیے وہ بھی بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف سعد کمپنی کی بلڈنگ سے نکل کر سیدھا نواز کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا اور جا کر اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ نواز سکندر ہی وہ واحد شخص تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا۔ نواز ہی رائم علی نواز کا باپ تھا، جو اپنے اصولوں کا پکا آدمی تھا۔ وہ پہلے بھی بہت بار رائم کو اس طرح کی غلطیاں کرنے سے منع کر چکا تھا، اور ساتھ رائم کے ماضی کے بارے میں بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نواز سکندر اپنے بیٹے رائم کو کبھی بھی غلط راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنا بزنس بہت محنت سے کھڑا کیا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی لاپرواہیوں کی وجہ سے اپنے بزنس کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب سعد نے زوبیہ کے چہرے پر خوف دیکھا تھا تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور رائم نے اس کو کوئی ایسی دھمکی دے کر ڈرایا ہوگا جو زوبیہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ تب سعد کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، اور وہ کوئی بھی موقع ضائع کیے بغیر سیدھا نواز سکندر کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا اور اس کو سب کچھ بتا دیا تھا اور مدد مانگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے رائم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اب مجھے اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ نواز سکندر نے سعد کی بات سنتے ہی غصے سے کہا تھا،
اور اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ زوبیہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساتھ اس کو مشکل میں دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ اپنے سامنے موجود ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی جو رائم اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کاغذات پر دستخط کر کے خود کو رائم کے حوالے کر دیتی، کیونکہ ساتھ ہی اس کی آخری امید تھا۔ اس کے لیے ہی وہ رائم سے لڑ رہی تھی، مگر جب وہی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا تو اس کے مضبوط رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی اور خود کو رائم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ابھی اس نے قلم تھاما ہی تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ زوبیہ نے نم آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا تو حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ سامنے ہی ساتھ کھڑا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا زوبیہ کی طرف آیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا اس کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب تم کسی بھی جنگ میں اکیلی نہیں ہو، بلکہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زوبیہ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ساتھ پہلے اس کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اتنے یقین سے کیوں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم ایسا کیوں کر رہی تھی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں تو تم کیوں کمزور پڑ گئی تھی؟ زوبیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے سعد کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا اور اس کو وہ تحفظ کا احساس ہوا تھا جس کو ہمیشہ سعد کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ نواز سکندر نے اسی وقت رائم علی کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی عادتوں کی وجہ سے اپنا بنا بنایا بزنس برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے رائم کو فوراً ملک سے باہر بھیج دیا تھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آتی۔ زوبیہ نے سعد کو رائم کی دھمکیوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور ساتھ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر پیار سے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تمہیں میری زندگی کی اتنی ہی پرواہ تھی کہ میری زندگی کے آگے تم نے اپنی عزت کو رائم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ اور زوبیہ شرمندہ سی اس کے سامنے نظر چرا گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔